الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا صحابہ کا گر تلاش ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حسب معمول میرے اور اپنے آقائی نامدار امام الرسول ختم الرسول فخر الرسول شہنشاہ کائنات
पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर शौक़, मोहब्बत, अक़ीदत और इबादत की नीयत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे लिए आज बहुत खुशकिस्मती का दिन है और हमें इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ख़त्म कुरान जैसी एक अजीम महफिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चंद मिनट बैठने की तौफीक अता फरमाई है। तो इसके ऊपर जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उतना ही कम है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर को दौड़ाएं, कोई तो हमें बाजार के अंदर बैठा हुआ नजर आता है, कोई अपने दुनियावी कामों के अंदर, मशागिल के अंदर बड़े खुशू और खुजू के साथ लगा हुआ है। इसी तरह बाज लोग झूठ के अंदर मुब्तला हैं, बाज लोग माअज़ल्लाह ज़नाकारी जैसी लानती गुनाह के अंदर मुलव्वस है, बाज लोग चुगली और ग़ीबत की महफिल में बैठे हुए फख्र कर रहे होंगे। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि आप जिस महफिल के अंदर बैठे हैं यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें जो है वो नाज़िल हो रही हैं। आप यहाँ पर आकर ये बात ना सोचे कि यहाँ पर घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट अपने ऊपर यहाँ पर बैठना बोझ न समझे। आपके लिए, मेरे लिए निहायत ही ये खुशकिस्मती की बात। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस बच्चा के उस्ताद हैं, जिन्होंने इनको अलिफ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जो है कुछ पारे इस बच्चे ने किसी और मदरसे में भी पढ़े थे। मैं उस उस्ताद को भी उनकी गैर मौजूदगी के अंदर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बहुत सारे सिपारे इसने यहाँ इस मदरसा के अंदर पढ़े हैं। तो इनके कारी साहब, कारी मोहम्मद शराफत साहब जो हैं, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह जितना भी कहा जाए कि इनके वालिदैन के लिए निहायत ही खुशकिस्मती है, इनके लिए बड़ा आज सआदतमंद दिन है कि इनके बच्चे ने अल्लाह के कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। बहरहाल जो मैंने आपके सामने दुरूद पाक पढ़ा है, दुरूद पाक पढ़ना एक बहुत मुकद्दस, आला, अरफा, अफजल अमल है। जी फलस्तीन के बारे में रहा है रावलपिंडी बंदे बैठे ने तकरीबन उससे 10-20 देखती सफर करके जाना अगर अच्छे अच्छी
घंटे डेढ़ घंटे का प्रोग्राम आप डेट पहुंचे ना तो जान का मकसद फौत हो जाना बड़ी खुशी नाल आए जी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਵਾਲਦਾ अल्लाह इधर चाचे ताई बैठे ने जज़ाए खैर का फरमाए और ना वास्ते खुशबख्ती दी अलामत में कि दुनिया की सब तो कीमती चीज है इधर अल्लाह ताला ने इसकी दे इस तो कीमती कोई चीज नहीं अल्लाह ताला इन बच्चों की भी उम्र दराज करे और उन्होंने भी अपने रास्ते का मुजाहिद बनाए कबूल कर सके और ये बच्चा दुनिया कुरान मजीद हिफ्ज़ कीता है अल्लाह ताला इन वास्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तो जरूर हम साथ करें माजरत चाहना है बड़े खुशी ना आए थी लेकिन उनसे प्रोग्राम लेट हो गया इंतजार कर रहे हैं सामने था ठीक है अस्सलाम ये तवज्जो करें तो बात ये हो रही थी कि जो अब हमने जो दुरूद पाक पढ़ा है इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या इनामात अता फरमाते हैं। सब साथी ने दुरूद पाक पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ जी। तो जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा है हदीस पाक का मफ़हूम मुबारक है कि जब कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए एक फरिश्ते को पैदा फरमा देते हैं। वो फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहते हैं कि उसका एक पर जो है वो मशरक में होता है और दूसरा पर जो है वो मगरब में होता है। इतना बड़ा वो फरिश्ता होता है। और जब वो दुरूद पाक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं कि आप दरिया या समुंदर के अंदर जाकर गोता लगाओ। वो गोता लगाता है। गोता लगाने के बाद जो है वो समुंदर या दरिया से बाहर आता है और अपने परों को वो झाड़ता है। हदीस पाक का मफ़हूम मुबारक है कि उस फरिश्ते के परों से जो इतने बड़े बड़े पर हैं मशरिक से लेके मगरब तक इतने बड़े अजीम पर कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो जितने पानी के कतरे टपक कर जमीन पर गिरते हैं एक एक कतरे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक और फरिश्ता जो है पैदा फरमा देते हैं। तो अब कितने यानी कि बड़े पर हैं और कितने कतरे उसके परों से जो है वो टपक कर जमीन पर गिरे हैं। तो जब कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ते जो पैदा हुए हैं पानी के कतरों की वजह से कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के लिए 1-2 साल नहीं 50 साल नहीं 100 साल नहीं कहते हैं कि क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। कितनी बड़ी फजीलत की बात है दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि अगर इसको रियाकारी के साथ भी पढ़ा जाता है तो फिर भी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर कबूल होता है। हदीस पाक का मफ़हूम बारिक है। ये इतना बड़ा अमल है दुरूद पाक पढ़ना। बाकी अगर हम रोजा रियाकारी के लिए रखते हैं, इसी तरह हज करते हैं, जिहाद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दीगर मामूलात अगर हम रियाकारी के लिए करते हैं तो हमारी वो पकड़ का सबब हो सकते हैं। तो इस वजह से जब कोई बाबरकत महफिल जब भी किसी यानी कि चाहे दुनियावी महफिल हो अच्छी चाहे दीनी कोई महफिल हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर शौक और मोहब्बत और अकीदत और इबादत की नीयत से इंसान को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अगर आप 22वें पारे की आयत का मफ़हूम मुबारक चेक करें देखें इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो इस आयत में अल्लाह पाक जल्ल शाअनहू मोमिनों को ईमान वालों को हुक्म देते हुए फरमाते हैं नजर आते हैं कि इन्नल्लाह के बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कि ऐ ईमान वालों आप भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं।
وہ اس آیت کے تحت، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے درود پاک پڑھنا، تو وہ اس آیت کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کے اوپر صحیح طریقے سے جو ہے درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ بندہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بخیل اور کنجوس فرما رہے ہیں۔ دوسری بات کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم مبارک ہے، غالباً حضرت سیدنا معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں، اور یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاید پوری علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہنی جو ہے، ان کی قبر مبارک جو ہے سندھ کے اندر ہے۔ صحابہ اللہ کے دین کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیلے، پوری دنیا کے اندر، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو پھیل گئے اللہ کے دین کو لے کر، تو ان کی قبر جو ہے جو سندھ کے اندر آگے بنی، معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا بچہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو سونے اور چاندی کا نور کا ایسا تاج پہناتے ہیں کہ جس کی روشنی جو ہے سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے حافظ قرآن کے لیے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اب جس بندے کو اللہ رب العزت والدین کو سونے اور چاندی کا تاج پہنا رہے ہیں، سب لوگوں کے سامنے اس بندے کی دستار بندی سونے کے یعنی کہ تاج کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو کیا اب اللہ پاک جل شانہ جو ہے ان والدین کو جہنم میں بھیجیں گے؟ اس بات سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین جو ہوتے ہیں ان کی بخشش پکی اور ٹھکی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات، کیونکہ والدین کا کردار جو ہے حفظ قرآن کے اندر بڑا اہم ہوتا ہے۔ خواہ بہت سارے حضرات رشتہ داروں کی شکل میں، محلے والوں کی شکل میں، آئیز و اقارب کی شکل میں والدین کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے بچے کو کس قدر مشقت میں ڈال دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک مدرسے کے اندر پڑا رہتا ہے، اگر اس نے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اگر اس نے حفظ کر بھی لی، بعد میں اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن قرآن جو ہے اللہ رب العزت ان کے والدین کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، چاہے کوئی رشتہ دار، محلے والا، عزیز و اقارب، کوئی بڑا بندہ ان کو مشورے دیتا ہے، وہ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن کے والدین جو ہوتے ہیں ان کے سر کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے سونے کا تاج رکھیں گے جس کی روشنی اس سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو، اور ان کی یعنی کہ برات کا، جہنم سے برات کا اللہ پاک جل شانہ انشاءاللہ اعلان جو فرمائیں گے کہ وہ پکے ٹھکے جنتی ہے والدین جو۔ اور اس کے برخلاف یہ بھی آپ سن لیں بات، یہ بھی بات سن لیں اس کے، وہ بلکہ میں رات بھی ان کا بیان سن رہا تھا بزرگوں کا، وہ فرما رہے تھے کہ حافظ قرآن جو ہے 10 ایسے بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنمیوں کی فہرست کے اندر ان کا نام لکھ لیا ہوگا کہ یہ لوگ پکے ٹھکے جہنمی ہیں، 10 بندے حافظ قرآن کے خاندان میں سے۔ تو اللہ رب العزت ان کی سفارش یا حافظ قرآن کو جو ہے یہ اعزاز بخشیں گے
اور اس کو یہ فرمائیں گے کہ آج تو اپنے خاندان میں سے 10 ایسے بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، آج تو ان کی سفارش کر، میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ تو حافظ قرآن 10 ایسے بندوں کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 بندوں کی سفارش فرمائے گا اور اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایسے بندے جو یہ کہا کرتے تھے کہ مدرسے میں جا کے صبح سے لے کے شام تک جو ہے بچہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا مستقبل کیا بنے گا، سکول میں ڈال دیتے، کالج میں چلا جاتا، اس کا کوئی مستقبل بن جاتا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو حافظ قرآن جو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا سفارش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ نے ایسے بندے کی سفارش نہیں کرنی جو میرے قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ ہونے سے آڑ بنتا تھا، جو آپ کے والدین کو مشورے دیتا تھا، اس کو سکول میں پڑھا لو، اس کو کالج میں پڑھا لو، اس کو ادھر پڑھا لو، ادھر کام پہ لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو آج یعنی کہ آپ کو چاہے وہ حافظ قرآن کے خاندان میں سے کیوں نہ ہو، آپ آج اس بندے کی آپ جو ہے سفارش نہیں کر سکتے۔ تو کتنی بڑی یعنی کہ جو خام خواہ یعنی کہ وہ حمایتی بنتے ہیں، بعض لوگ مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، جب کوئی دین کے اوپر اگر کوئی چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو مشورے دینے شروع کر دیتے، مدرسے میں ڈالنا۔ یہ بات یاد رکھے، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، سکولوں کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے۔ علم اور ہنر کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ علوم وہی ہیں جو قرآن اور حدیث ہے، اصل علم جو ہے اس کو ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ اگر سکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو گویا کہ آپ ہنر سیکھ رہے ہیں، آپ 15 سال 20 سال 50 سال اپنے رزق کو اچھا کر سکتے ہیں ان کی بدولت، لیکن ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کا قرآن ایسی لارائل کتاب ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی چار پائی جو ہے ابھی تک قبرستان میں نہیں رکھی جاتی، قبر کے اندر نہیں پہنچتی۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک قبر کے اندر پہلے ہی پہنچ جاتا ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ تو کیسا وفادار قرآن پاک، کیسی وفادار کتاب ہے، کیسی برکتوں والی کتاب ہے، کیسی رحمتوں والی کتاب ہے۔ ہر بندہ یہ تہیہ کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں نے جو ہے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانا ہے۔ بچے بڑے ہیں، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے پوتے کو، اسی طرح جو ہے اپنے دوتے کو، اسی طرح جو ہے اگر کوئی محلے کے اندر کوئی غریب بچہ ہے اس کو میں یعنی کہ میں اس کا کفیل بن جاتا ہوں، اس کو میں یعنی کہ مدرسے کے اندر داخل کرا دیتا ہوں۔ اگر اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو مدرسے کے ساتھ وہ جڑا رہے، جہاں پر بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں وہاں پر مدرسے کے اندر کوئی چیز بھی ہوگی جس کی بہت ساری، جیسے گھروں کے اندر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مدارس کے اندر بھی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی تو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا رہے، جڑا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ حافظ قرآن انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی شمار کرے۔ اللہ پاک جل شانہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ تھا، آپ نے 12 مرتبہ جماعت والوں سے یا کسی سن رکھا ہوگا کہ پرانے وقت جب ہوتے تھے، پرانے لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، اس وقت مساجد کے سامنے کوئی اتنی بڑی پارکنگ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ جو ہے سائیکل موٹر سائیکل کاریں تو وہاں کہاں ہوا کرتی تھی، وہاں پر لوگ گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب نماز کا وقت ہوتا، مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر اپنے جانور کو کھڑا کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو وہاں پر ایک شخص نے ایسا کیا کہ یہاں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے سامنے میں ایک کھنٹا جو ہے وہ گاڑ دیتا ہوں۔ اس بندے کی نیت یہ تھی، میں نیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت کا کتنا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس بندے کی نیت یہ تھی کہ کوئی بندہ اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور میں کھنٹا گاڑ رہا ہوں، اس کھنٹے کے اوپر جو ہے کوئی بندہ آ کر اپنی سواری کو، اونٹ کو، گدھے کو، گھوڑے کو
کسی جانور کو یہاں پر باندھ لے گا اور جو ہے اللہ کی آگے جو سجدہ ریز ہوگا تو مجھے ثواب مل جائے گا. یہ کنٹا اس لیے سے گارا. اور ایک دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا یہاں پر بیمار بھی آتے ہیں, نبینا حضرات بھی آتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یعنی کہ وہ توجہ اور دھیان نہیں کرتے, مسجد کے دروازے کے پاس کھنٹا گڑا ہوا ہے, تو اس نے اس نیت سے پھاڑ دیا کہ یہاں پر کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اب نیت دونوں کی ٹھیک تھی. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اب نیت گارنے والی کی بھی ٹھیک تھی, نیت جو ہے وہ کھنٹا جو کھیڑنے والی کی بھی ٹھیک تھی. تو اللہ رب العزت نے دونوں کو اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرما دیا. نیت کا اتنا فرق ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمرے کے اندر تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کمرے کے اندر روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے اس وجہ سے یہ روشن دان رکھا ہوا ہے کہ تازہ ہوا وغیرہ جو ہے یہاں سے آتی رہے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوری یعنی اس کی توجہ دلوائی. فرمایا کہ اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہوا تو آپ نیت کرتے یا نہ کرتے, ہوا تو اس روشن دان سے پہلے بھی داخل ہونی تھی. اگر تو یہاں پر اس روشن دان رکھنے کی یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے میں اذان کی آواز سنوں گا اور اذان کی آواز سن کر میں اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گا, تو یہ روشن دان رکھنے میں بھی آپ کو اللہ جل شانہ جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے. نیت کا اتنا اہم کردار ہوا کرتا ہے. تو ان حدیث پاک میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دلوں کو کیسے زنگ لگ جاتا ہے؟ لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں ان کو زنگ لگتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. دلوں کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے اس کا دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے, گویا کہ اس کے دل جو سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو کیسے یہ دل ہمارا ٹھیک ہوگا؟ فرمایا کہ دو چیزیں. توجہ کریں حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا باتیں سن کے. فرمایا کہ دو چیزیں. ایک یہ کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا, اس سے بھی دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا, اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کی صفائی کر دیتے ہیں. تو آج ہم ماشاءاللہ ہر بندے کو پتہ ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے علماء میرے سمیت بڑے لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں, ان سمیت جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہیں فیس بک, واٹس ایپ, ٹک ٹاک, یوٹیوب کے اوپر, اسی طرح جو ہے موبائل کے دیگر فنکشنوں کے اندر بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ ڈیلی طور پہ, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم موبائل کے اوپر ضائع کرتے ہیں. کبھی ایک دن بھی ہمیں ایک رکوع پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ گریبان میں جھانک کے دیکھیں. جب بھی ہم قرآن پاک یعنی کہ دیکھ کے بیٹھتے ہیں, ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. موبائل پہ ہم پوری رات جاتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا بہت فکر کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق قائم رکھیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, جس کے احناف جو ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بہت بڑے تاجر تھے. ایک مرتبہ یہ خانہ کعبہ کے اندر گئے, جس کے پاس یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی ہیں, اس کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ جتنی بھی مجھ سے میرے پاس مال و دولت ہے, میرا کپڑے کا کاروبار ہے, میرے پاس رقم ہے, شکر ہے اللہ پاک نے مجھے دی ہوئی ہے,
آپ مجھے جو ہے نا وہ ساری کی ساری مجھ سے دولت لے لے اور ایک رات جو ہے نا وہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی جو اجازت عطا فرما دے. میں توجہ کرے شاباش. جن کے ہاں دین کی اسلام کی عظمت اور وقت اور اہمیت ہے، فرمایا کہ ساری دولت آپ مجھ سے لے لے، صرف 2 رکعت جو ہے آپ خانہ کعبہ کے اندر مجھے پڑھنے کی اجازت عطا فرما دیں. وہ خوش ہو گیا جس کے پاس چابی تھی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. اندر جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا. آج ہمیں بایو بھی پڑھنی آتی ہے، کیمسٹری بھی پڑھنی آتی ہے، فزکس بھی پڑھنی آتی ہے، میتھ بھی کے کلیے بھی آتے ہیں، ہمیں نومیریکل بھی آتے ہیں فزکس کے، ہر چیز ہمیں آتی ہے، لیکن پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ کا قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. دیکھ کے افسوس کی یہ بات، ایک پڑھنا نہیں آتا پھر ہم اس کو سیکھتے بھی نہیں ہیں. جب بندہ سیکھ ہی لے. جو بندہ قرآن پاک نازلہ سیکھتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو وہ قرآن جب قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ ایسا اٹھے گا گویا کہ اس نے بے شک اس نے نورانی قیادت شروع کیا تھا، اس کی موت آ گئی. نورانی قیادت اس نے شروع کیا تھا ابھی تک، تو وہ ان لوگوں میں اٹھے گا جنہوں نے نازل قرآن پاک جو ہے مکمل پڑھ لیا تھا. اسی طرح جو بچہ حفظ کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک روایت میں کے مطابق جو ہے ان کو قبر کے اندر حفظ کرواتے ہیں اور قیامت والے دن جو ہے وہ حافظ قرآن کی شکل میں اٹھے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے کیا عمل کیا. کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کی انہوں نے نیت کی اور 15 پارے زبانی ایک رکعت کے اندر اور 15 پارے جو دوسری رکعت کے اندر پڑھے. صبح یعنی کہ عشاء کے بعد یہ عمل شروع کیا تھا اور فجر سے پہلے جو ہے انہوں نے سلام پھیر دیا. پورا قرآن جو ہے اللہ کا وہ 2 رکعت کے اندر سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کر دیا. اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کبھی سال میں بھی ہم نے ختم کیا. انہوں نے تو یعنی ایک رات میں یعنی کہ 2 رکعتوں کے اندر ختم کر دیا، اور میں نے اور آپ نے کبھی سال کے اندر بھی کیا قرآن پاک ختم. میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر دی ہے، آپ نے سن لی ہے، دعا ہوگی ہے، ماشاءاللہ اپنے گھروں میں چل گئے ہیں. اس کے بعد پھر وہی عمل. بھئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہم اچھی کسی جگہ سے بھی مستند اچھی بات اگر ہم سنتے ہیں اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن مقدس کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح ہے. جیسے ویران گھر ہوتا ہے نا، اس کے اندر جالے لگے ہوتے ہیں، چھتے لگے ہوتے ہیں بٹروں کے، دیواریں گری ہوتی ہے، اور کیا حالات ہوتے ہیں ویران گھر کے. آپ خود منظر دیکھ سکتے ہیں ویران گھر کا. فرمایا کہ اس بندے جس کے دل کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، اس بندے کا دل ایسا ہے جیسے کہ ویران گھر ہوا تھا. اور جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمانوں پہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہم نیچے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حافظ قرآن کے بڑے فضائل ہیں، ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، آج تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کہ جہاں پر آج آخری آیت تو پڑھے گا وہی تیرا مقام. ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلند، ایک آیت پڑھے گا دوسرا درجہ بلند، دوسری آیت پڑھے گا تیسرا درجہ بلند. اور میں میرے پچھلے بیان میں بھی شاید جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے عرض کی تھی ان کے سامنے کہ اب درجے کی کیا ویلیو ہے. درجے کی میں درجہ اب دیکھنا 6666 درجے جنت کے اندر درجے ہوں گے. جتنا ہم کہتے ہیں جیسے مثال دیتے ہیں کہ جتنا گڑ پاتے ہیں ڈالتے ہیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. دنیا کے اندر یہ نہیں کہ ہر بندے کو یعنی کہ ایک ہی طرح کی جنت ملے گی. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہم دنیا کے اندر اچھا عمل کر کے جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اتنی ہی بڑی ہمیں وہاں پر نعمتوں والی فضیلت والی جنت بھی ملے گی. کہتے ہیں کہ ایک بندہ جنت کے اندر کروٹ لے گا. جنت کے اندر اس بندے نے کروٹ لی ہے اور پوری جنت کے اندر اس کی کروٹ لینے کی وجہ سے خوشبوئیں پھیل گئی. جب لوگ
خوشبو کو سونگیں گے تو سوچیں گے اپنے دل کے اندر کہ یہ کون شخص ہے کہ کہیں پہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی کروٹوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ کروٹ لیتے ہیں اور پوری جنت کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ تو پوچھنے میں بتایا جائے گا کہ آپ کا عمل بھی برابر تھا دنیا کے اندر، اس بندے کا بھی عمل برابر تھا، لیکن اس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ سے زیادہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ اور سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ عمل دونوں کا برابر تھا، آپ کا بھی اور اس کا بھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ جو ہے آپ سے زیادہ زندگی میں سبحان اللہ کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے سبحان اللہ کی برکت سے اس کو وہ درجہ ایسا عطا فرما دیا کہ یہ جب جنت کے اندر یعنی کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے پوری کی پوری جنت کے اندر خوشبوئیں پھیلا دیتے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں؟ پھر صاحب بس کریے، جاؤ ہوگی تیاری مکمل ہے، دعا کرا دیں۔ آگے ہم دور مہمان سارے بس ایک چھوٹا جو واقعہ جو یہ پچھلے اس میں یعنی کہ جب بچے کا قرآن پاک ختم ہوا تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا، بس ایک میں یہ تھوڑا سا واقعہ سنا کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو لوگ قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلی ہمارے جب پروگرام تھا وہ حافظ عبدالستار صاحب کا، تو اس میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، تو بعض ہے تھے بعض ساتھی نہیں تھے۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، اور آپ نے حضرت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب انہوں نے ان کی ساری زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے گزری ہے، آدھی زندگی ان کی ریل کے اندر اور آدھی جیل کے اندر گزری ہے۔ اتنے بڑے مجاہدین ختم نبوت، جب یعنی کہ مجاہدین ختم نبوت کا ذکر آتا ہے، جب تک حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا جاتا اس وقت جو ہے ان کا مجاہدین ختم نبوت کا تذکرہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے مجاہدین ختم نبوت کے کام کرنے والے ہیں کہ آدھی زندگی ان کے جیل کے اندر یعنی کہ کٹی ہے۔ تو ان کے کوئی تعلق والوں میں سے یا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والوں میں سے تھے کہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ پرانے وقت تھے، اس دور کے اندر ایک بندہ تھا، اس کی زمین کا یعنی کہ کوئی مسئلہ تھا، کوئی کیس چل رہا تھا، جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو عدالتوں کے اندر فائلیں لے کے پھرتے ہوتے ہیں، ساری زندگی ہو گیا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی عدالت میں، کبھی اپنے گھر، کبھی عدالت میں، کبھی اپنے گھر۔ تو اسی طرح جو ہے اس بندے کا بھی یعنی کہ ایک کیس چل رہا تھا عدالت کے اندر، تو ایک گاؤں کے اندر وہ پہنچا، اچانک اس گاؤں کے اندر جو ہے ایک امام مسجد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، امام مسجد، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو آج تو ماشاءاللہ گھر گھر میں اللہ پاک جل شانہ نے حافظ پیدا کر دیے ہیں، عالم پیدا کر دیے ہیں، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کافی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کوئی دور وہ بھی تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے شہین آباد کے اندر بھی جو ہے وہ تراویح پڑھانے کے لیے جو ہے بندہ نہیں ملتا تھا، حافظ نہیں ملتا تھا شہین آباد کے اندر بھی۔ ہم کبھی 27 چک سے، کبھی 17 چک سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے جو ہے ان کو یعنی کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہم لے کے آیا کرتے تھے۔ تو آج اللہ رب العزت نے الحمدللہ اس مدرسے کی برکت سے ہم بڑے فخر کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بڑا کرم ہے، اور یعنی کہ اس مدرسے کی برکت سے بھی اللہ رب العزت نے اتنے حافظ یہاں پر پیدا کر دیے ہیں کہ یہاں پر مسجدیں کم پڑ گئی ہیں اور سنانے اور سننے والے بندے جو ہو جائے ان کی جگہ ہی نہیں بنتی یہاں پہ، اتنے یعنی کہ حافظ اللہ رب العزت نے پیدا کر دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بندہ کسی گاؤں کے اندر جب پہنچا تو اس گاؤں کے اندر جو امام مسجد تھے جو وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو اس وقت امام مسجد ایسے ہوا کرتے تھے، 2-4 صورتیں آتی تھی، مکمل حافظ نہیں تھے، نہ عالم تھے، اس کو بندے کو جو امام مسجد 2-4 صورتیں اس نے یاد کی ہوئی تھی انہی کے ساتھ وہ اپنی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو نماز پڑھا دیتا تھا، تو باقی لوگ ایسے ہی تھے۔ تو جب وہ ان کے گاؤں کے اندر امام مسجد کا انتقال ہو گیا تو برادری جتنی بھی بیٹھی ہوئی تھی، گاؤں والے جو تھے سارے پریشان کہ اب کیا کریں کہ یہ تو ہمارے مولوی صاحب تھے، تو ہم یہی ہمیں نماز پڑھاتے تھے، تو اب ان کا جنازہ کون پڑھائے گا؟
بھائی توجہ کریں سب ساتھی کہ ہمارے مولوی صاحب فوت ہو گئے، ہمیں تو جنازہ نہیں پڑھا، ہمیں نماز نہیں پڑھانی آتی، تو ان کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو انہوں نے کافی تحقیق کی، غور و فکر کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ فلاں جو ہے تو کوئی مہمان ہے، کسی کام سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسا کرتے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا شکل سے پڑھا لکھا لگتا ہے، تو یہ بندہ ہمارے امام صاحب کا جو ہے جنازہ پڑھا دے۔ تو اس بندے کے سامنے انہوں نے ریکویسٹ کی، ساری بات بتائی، تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے امام کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جو ہے غسل دیا، اس کے بعد جنازہ پڑھا کے قبر میں اس کو رکھ دیا، دفنا دیا، مٹی ڈال دی۔ جب وہ جس کا کیس چل رہا تھا، جس کا جنازہ پڑھایا، وہ اپنے کاغذات کو لے کر جانے لگا تو دیکھا کہ اس کے پاس کاغذات ہی نہیں ہے، وہ زمین والے۔ وہ تو بڑا پریشان ہوا، فکر مند ہوا کہ میری تو ساری زندگی کا یعنی کہ بزرگوں بلکہ میری زندگی کا کیا، میری تو نسلوں کا یعنی کہ سرمایہ تھا، کاغذات یہ اب تو میرا کیس ہار جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، بڑے تلاش کیے، جہاں پر اس کو یعنی کہ مولوی صاحب کو غسل دیا تھا وہاں بھی تلاش کیے، آگے پیچھے ہر جگہ پہ تلاش کیا، لیکن وہ کاغذات جو ہے اس کو نہیں ملے، اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے مولوی صاحب کو یعنی قبر کے اندر رکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ جو ہیں وہ قبر کے اندر رہ گئے۔ تو انہوں نے ان سے اجازت طلب کی، محلے والوں سے، گاؤں والوں سے، کہ آپ ہمیں قبر کشائی کی، قبر کھودنے کی اجازت دیں کہ ہم یہ وہ کاغذ نکال لیں، تو مجھے میرا غالب گمان یہ ہے کہ کاغذ قبر کے اندر ہی رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے کھود دیا تو کھود لیں۔ انہوں نے اجازت دے دی اس کو۔ کہتے کہ جب قبر کھودی گئی، قبر کھود کر دیکھا کہ وہ کاغذ جو ہیں اس مولوی صاحب کے سینے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبر کے اندر ایسی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے جو قبر کے اندر سے کاغذ نکالنے کے لیے گیا تھا کہ میں نے مولوی صاحب کی داڑھی مبارک کو خود یعنی کہ ایسی قبر کے اندر، قبر بند ہوتی ہے، کوئی یعنی کہ سائڈوں میں ہوا نہیں ہوتی، قبر یعنی کہ اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی کہ میں نے مولوی صاحب کی داڑھی کو خود یعنی کہ ہوا کی وجہ سے ہلتے ہوئے دیکھا، جنت کی ہوائیں آ رہی تھی، اور اس کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا روشن تھا کہ اس کے چہرے سے جو ہے وہ اللہ کا نور جو ہے وہ ٹپک رہا تھا۔ کہتا مجھے تو کاغذوں کو سارے بھول گئے، میں نے یعنی کہ یہ منظر سارا دیکھا، تو میں نے محلے والوں سے آ کر بات پوچھا کہ اس حضرت صاحب کا کیا عمل تھا کہ جب میں جنت میں یعنی قبر میں گیا تو میں نے جنت کی ہوائیں جو ہے وہ قبر کے اندر ایسے محسوس کی کہ اس کی داڑھی کو میں نے ہلتے ہوئے دیکھا، اور اس کا چہرہ میں نے ایسے دیکھا کہ آج تک میں نے کسی کا اتنا روشن چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس بندے کا مجھے آپ عمل بتائیں کہ یہ عمل کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور تو اس کا یہ تو نہ یہ عالم تھا، نہ یہ حافظ تھا، نہ وہ اس کا لمبا چوڑا کوئی عمل بھی نہیں تھا، ہمارے سامنے اس کی ساری زندگی گزری ہے، ہاں لیکن اس کا ایک عمل ضرور تھا، ایک عمل یہ کرتا تھا۔ فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا عمل تھا؟ کہا کہ یہ مسجد کی الماری سے، یہ گھر کی الماری سے اللہ کا قرآن، اللہ کی لارائب کتاب کو اٹھاتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اس کو، اور یہ ایسے انگلی پھیرتا رہتا تھا، اے اللہ تو نے جو آیتوں کے اوپر ایسے انگلی پھیرتا کہ اے اللہ تو نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا، اے اللہ تو نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا، اے اللہ تو نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیا۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ جو بندہ صبح شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھاتا ہے، یا حافظ قرآن کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ایک ادب اور احترام کرنے والے بندے کو اللہ پاک جل شانہ اتنا نواز رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا قرآن حفظ کر لیتا ہے اپنے سینے کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی لارائب کتاب حفظ کر لیتا ہے، اس کا کیا مقام اور اجر ہوگا۔ تو دوبارہ پھر میں یعنی کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی شرافت صاحب کو بھی، جن کی یعنی کہ رات دن کی محنت کی وجہ سے، ماشاءاللہ قربانی کی وجہ سے، ان کی صحت کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ 3-4 دنوں سے بہت زیادہ یعنی کہ بیمار بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت بھی عطا فرمائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ یعنی کہ مدرسے کے اندر آتا ہے، یقین کریں اس کو یعنی کہ قاعدہ بھی سیدھا پڑھنے کا یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا، خالی یعنی کہ وہ ناک صاف کرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ استاد جو ہے اس کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ خالی بھانڈا ہوتا ہے، خالی صندوق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ جو کتاب جو ہے، حافظ جو استاد جو ہے وہ پوری کی پوری کتاب جو ہے استاد اس کے سینے کے اندر اتار دیتا ہے۔ تو اصل قربانی جو ہوتی ہے وہ استاد کی ہوا کرتی ہے۔ تو استاد کا احسان جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ بندہ تو دے ہی نہیں سکتا استاد کا احسان۔ استاد بادشاہ کو نہیں بناتا،
لیکن انسان یعنی کہ استاد بنا دیتا ہے بعض. تو استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے. میں ان کو بھی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے بھائی محمد زہید صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی, یعنی کہ چھوڑ کے آنا, لے جا کے آنا, یعنی کہ پھر مشورے میں رہنا مکمل طور پہ, ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی قربانی ہے. تو اسی طرح ماشاءاللہ میں آپ سے بھی یعنی کہ یہی عرض کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یعنی کہ آپ سے کوئی محلے والا گاؤں والا بچہ پوچھتا ہے, یعنی کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے آپ سے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں پہ داخل کرائیں, تو انشاءاللہ یہ 4-5 سال کے اندر اس کے مدرسے کا رزلٹ جو ہے پورا گاؤں جانتا ہے. تو آپ ہر بندے کو مشورہ دیں کہ یہاں پر ہی آپ یعنی کہ اپنے بچوں کو داخل کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ حافظ قرآن جو اس کو بنانا ہماری ذمہ داری ہوگی. اور دوسری بات جو ہے یہاں پر جگہ کی ہمارے پاس بہت زیادہ تنگی ہے, بہت زیادہ تنگی ہے جگہ کی ہمارے پاس. یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گرلز کا پورشن ہے. یہاں پر بچیاں پڑھتی ہیں, بچیاں 24 سے 25 سے 22 چک سے, اسی طرح 17 چک سے 23 چک سے, کافی گاؤں سے یعنی کہ بڑی بڑی جوان بچیاں جو آ رہی ہیں ادھر, یعنی کہ عالمہ کا کورس کرایا جا رہا ہے, درس نظامی کا کورس کرایا جا رہا ہے الحمدللہ. اس طرح بچیوں کو حفظ کرایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ کوئی بندہ یعنی کہ مجمع میں سے یا پورے گاؤں میں سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس مدرسے کی یہاں پر کوئی بھی یعنی کہ ایڈمیشن فیس, کوئی داخلہ فیس ہو یا کوئی منتھلی فیس ہو, 1 روپیہ بھی یعنی کہ فیس کی بدلے کوئی یعنی کہ یہاں پر وصول نہیں کیا جاتا کسی بچے سے. ہاں کوئی یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مدرسہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور لوگوں کے یعنی کہ یہ مال و دولت سے یہ چلتے ہیں. گورنمنٹ کی یہاں پر کوئی امداد نہیں. تو آپ یعنی کہ صدقہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے مدرسہ کو یعنی کہ یاد رکھا کرے. 50 لاکھ روپے کی جگہ جو شہر میں یہاں پر خریدی گئی تھی, ماشاءاللہ اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ جو ہے وہ عافیت کے ساتھ جو ہے وہ کروا دی ہے. تھوڑا بہت بقایا ہے تو وہاں پہ ہم نے بلڈنگ بھی بنانی ہے. تو آپ مدرسہ کو جو ہے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ یاد رکھا کریں. سنا دیے دعا. ماشاءاللہ استاد حکیم صاحب تشریف لا چکے ہیں جی. ان کی ہمارے اوپر بڑی شفقت ہے. یہ پورے گاؤں کے ہمارے علاقے کے پورے شہین آباد کے استاد ہیں. اور جب بھی یقین کرے ہم نے ان کو کہا ہے, بلکہ اتوار والا دن جو ہے جو ان کا بڑا یعنی کہ ان کے پاس رش ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی ہمارے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پورے یعنی کہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یقین کرے بغیر تنخواہ کے جو ہے اللہ کے دین کی یعنی کہ انہوں نے خدمت کی. لوگوں میں باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں. ایک مہینہ جو ہے نا وہ 1 مہینہ آپ کسی کے پاس کام کریں, اگر آپ کو تنخواہ نہ کریں, دوسرے مہینہ اگر آپ کو وہ تنخواہ نہیں دیں گے, دوسرا مہینہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہ سال بعد کسی نے 500 دے دیا, 1000 دے دیا, یہ کوئی وہ بڑی بات نہیں ہوتی. تو مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ شروع سے لے کے اند تک ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے یعنی کہ ہم اس مدرسے کے اندر حفظ کیا ہے. اور جب بھی ہم نے رات کو, دن کو, دوپہر کو, صبح کو, شام کو جو ہے اپنے ساجی کو, ہمارے بھی استاد ہے, میں نے خود بھی ان سے پڑھا ہے, تو جب بھی ہم نے ان کو بلایا ہے, جتنے بھی ان کی یعنی کہ جو وہاں پہ ان کے پاس جو گاؤں بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کے وہ مریدین ان کے بیٹھے ہیں, جو تقریر دینے والے بیٹھے ہیں, سب کو چھوڑ کے یقین کریں اللہ کی دین کے لیے خالصتاً ہم نے ان کو کیا دینا ہے. یہاں سے کوئی ہم ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے ادھر, لیکن ان کی جو محبت ہے اللہ کے دین کے لیے, شفقت فرماتے ہیں, ان کا اخلاص ہے یہ. اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ اس مدرسے کی بنیاد جو ہے مفتی شفقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی, اور ساتھ ہی جی ان کے ایک اینٹ انہوں نے رکھی, اور پہلی اینٹ جو ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا حافظ صاحب نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ یہاں مدرسے کی اینٹ رکھی ہے. اب جتنے بچے یہاں سے حافظ بن کے انشاءاللہ جاتے رہیں گے, قیامت تک مدرسے اور مساجد جو یہ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی, یہ تو ان کے نام اعمال کے اندر بھی یہ ثواب جاتا رہے گا. تو اب میں دعا کے لیے جو ہے میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم جناب مولانا حافظ صاحب کو کہ وہ دعا فرمائیں.